अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं मौजूद शहरियार बड़ाइच। अस्सलाम वालेकुम शहरियार। वालेकुम अस्सलाम कैसे आयशा, बिल्कुल ठीक। हम सब खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो जनाब, हर साल करोड़ों लोग देहातों से शहर का रुख करते हैं, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सन 1950 के बाद से शहरों की आबादी 4 गुना बढ़ चुकी है और आज दुनिया भर के शहरों में 4.4 अरब लोग रह रहे हैं, यानी 10 में से 7 लोग शहरों में रहते हैं। और ये रुझान जारी रहने की भी तवक्को है और अंदाजा ये भी है कि 2050 तक शहरी आबादी अपने मौजूदा साइज से 2 गुना हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अगली 3 दिहाइयों में 2.5 अरब मजीद लोग शहरों में आएंगे, जो कि पूरी दुनिया में हर साल न्यूयॉर्क जैसे 8 शहर बढ़ाने के बराबर है। एशियाई ममालिक की अगर बात करें तो पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां देही से शहरी इलाकों में आमद का अमल बड़े पैमाने पर जारी है, जिसके नतीजे में जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद दबाव बढ़ रहा है। तो क्या हम इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? क्या हमारे शहर, हमारे वसाइल हमें इजाजत देते हैं कि पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी उस हल की तरफ जा रहा है जिसे दुनिया में पेरी अर्बन डेवलपमेंट कहा जाता है, जो कि अर्बन सस्टेनेबिलिटी के लिए नागुज़ीर है। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे तफसील के साथ। तो बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दिस वीक इन रियल एस्टेट पर नजर डालेंगे और देखते हैं आज की पहली स्टोरी क्या है। तो सबसे पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहली खबर ये है कि जनाब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि CDA की जानिब से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ वसीम मुहिम चलाई जा रही है। इस पर तफसीलात जानेंगे। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे नुमान मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान, बताइएगा इस हवाले से ये ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी, अभी जो चेयरमैन सीडी आए हैं नए, उनकी हिदायत के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। अब नूरुल अमीन मेंगल, आपको पता है कि पंजाब से वो आए यहाँ पर और उसके बाद नया टास्क इनके लिए सबसे बड़ा ये था कि जो खास तौर पे जो GT रोड और लहतरार रोड, खन्ना रोड जो है और इस वक्त जो इंटरचेंज बन रहा है भारागो का, उसमें जो तजावुज़ात थे वो बहुत बड़ी तादाद में बनाए गए थे, तामीरात बहुत ज़्यादा की गई थी। तो इसके ऊपर अभी खुसूसी तौर पर जो मीटिंग हुई उसमें बड़े पैमाने के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जो इन्फोर्समेंट के जो सुपरवाइजर्स थे, डायरेक्टर्स थे और इसके अलावा जो DG थे, उनको बुलाने के बाद ये कहा गया कि फौरी तौर पे ये तजावुज़ात हटाने हैं ताकि लोगों के आने जाने के लिए आसानियाँ पैदा हों। इस तरह की तजावुज़ात के ऊपर हुआ CDA की तरफ से और इन्हीं एरियाज के अंदर होता रहता था ऑपरेशन, लेकिन आपने देखा होगा कि जब पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तातुल देखने में आया था। कैप्टन उस्मान के आने के बाद भी हालांकि उन्होंने भी काफ़ी काम करवाए, तरक्याती काम भी करवाए और तजावुज़ात गिराने के लिए भी काम किया, लेकिन अब मैसिव कैंपेन जो शुरू की गई है वो अब शुरू की गई है क्योंकि रास्तों की बंदिश होने की वजह से ट्रैफिक का खलल बहुत ज़्यादा आ रहा था। और जो IJP रोड है, आपने देखा होगा कि उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में गाड़ियां यहाँ पे दाखिल होती हैं। तो ये CDA के मास्टर प्लान के मुताबिक ये जिस जगह पे ये सारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल्स बन गए हैं, ये वैसे पहले जोन्ड क्या था? ये यहाँ पे ग्रीन एरिया था ये उनका? कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके ऊपर CDA ने अब तरक्याती काम करके उनको रिहायशी इलाकों में तकसीम करना था, सेक्टर्स बनाने थे। कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पर मॉडल विलेज बनना था। अब लहतरार रोड का जो एरिया है वहाँ पर जो सड़क के अतराफ के अंदर जो एरिया है वो सारा गवर्नमेंट के अंदर था। इसमें आपने देखा होगा कि NIH भी है और एक हॉस्पिटल भी बना है, फिर एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है और 1-2 इमारतें ऐसी हैं जिसमें ब्लड सेंटर भी अभी इन्होंने बनाया हुआ है, इन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर जो बनाया है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी तादाद थी जो सरकारी इमारतों के लिए तामीर होनी थी। अब जो इमारतें वहाँ पर तामीर हुई हैं, जो सरकारी ज़मीन है, उसको गिराने का फैसला किया गया और जो रेगुलराइज नहीं की गई थी उसमें ये होता है कि अब बिल्डिंग बाय लॉज को आपने मद्देनजर रखना होता है, उसके बाद आपने बाकायदा मंजूरी लेनी होती है। तो कुछ ऐसी इमारतें कायम हो गई वहाँ पर, जो वहाँ के मालिकान थे उन्होंने आगे अपने प्लॉट बेच दिए, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। वो 1980 से ही चला आ रहा है सिलसिला। तो वो फिर वहाँ पर कुछ सोसाइटीज भी बन गई। तो उनके लिए फिर अब रेगुलराइज करने के लिए उन्होंने 15 दिन का वक्त दिया था कि अरबों रुपए की बन चुकी थी वहाँ पे। अब जो न्यू मल है यहाँ पर भी यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि वहाँ पर भी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, यहाँ तक एक PH और अब उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है CDA। नुमान मकसूद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
چلیں جی دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور دوسری خبر یہ ہے کہ اپنی چھت کی خواہش رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ یہ کہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی کہ LDA سستی رہائش کے منصوبے کا آغاز کرنے والی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سنو نیوز کے نمائندے علی شیراز موجود ہیں۔ علی، بتائیں کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے یہ کہاں شروع ہو رہا ہے، کب شروع ہوگا، اور یہ اس پروجیکٹ کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ پیری اربن پروجیکٹ ہیں۔ اس کے حساب سے جو لاہور کے جو سراؤنڈنگ ایریا ہیں، اسی طرح جتنے بڑے شہر ہیں اس کے جو سراؤنڈنگ ایریا ہیں جہاں پر ابھی آبادی اتنی نہیں ہے، وہاں پر لوگوں کی رہائش کو بڑھانے کے لیے، اور لوگوں کو کیونکہ شہر کے اندر اب کافی رش جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، اور نہ ہی اتنی گنجائش بچی ہے کہ یہاں پر مزید جو گھر ہیں ان کی تعمیر ہو سکے۔ اسی حوالے سے یہ پنجاب حکومت کا ایک فیصلہ تھا جس کے اندر سستے گھر جو لوگوں کو جو ہے وہ فراہم کیے جانے تھے۔ اسی حوالے سے رائیونڈ روڈ پہ بھی کچھ جگہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نولن وال کے پاس بھی جگہ جو ہے اس کا سسٹم بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فیروز پور روڈ کا ایریا تھا جہاں پر باقاعدہ طور پر لوگوں کو سستے گھر جو ہے وہ فراہم کیے جانے تھے، جس پر LDA نے پورا پیپر ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ سنگل سٹوری جو گھر ہیں یہ بنائے جائیں گے تاکہ لوگ جو ہے، کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی اور گھروں کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی جو چھت ہے وہ نہیں لے پاتا۔ اسی وجہ سے اس منصوبے کا آغاز کیا گیا۔ اس وجہ سے جو پرائم منسٹر ہیں رہے ہیں عمران خان، ان کی جانب سے بھی جو سستا گھر تھا اس کی ایک کمپین شروع کی گئی تھی جس کو نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے جو ہے وہ آباد کیا جانا تھا، لیکن وہ منصوبہ بن نہیں سکا، اور لاہور کے ساتھ ساتھ کسی بھی اضلاع کے اندر، پورے پنجاب کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی جگہ پہ بھی جو ہے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم نہیں بن سکی۔ لیکن اب یہ جو پیری اربن ڈیولپمنٹ ہے اس کے حساب سے جو لاہور کے سراؤنڈنگ علاقے ہیں، اسی طرح فیصل آباد ہے، فیصل آباد کے جو سراؤنڈنگ علاقے ہیں، اسی طرح گجرانوالا ہے، وہاں پہ جو سراؤنڈنگ علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر سستے گھر فراہم کرنے کے لیے جو دور آبادی بنائی جائے گی، وہاں پر انفراسٹرکچر پہنچایا جائے گا، پانی اور سیوریج کا سسٹم پہنچایا جائے گا، بجلی وہاں پر پہنچائی جائے گی، پھر وہاں پر سستے گھر جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے جو ایک عام آدمی بھی اس کو لے سکے گا۔ اس کی کوئی رفلی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 2 مرلے کے گھر سے لے کے یہ تقریباً 6 مرلے کے گھر تک وہاں پر جو ہے وہ گھر بنائے جائیں گے، جس کی جو مالیت ہوگی وہ بھی سستی ہوگی عام مارکیٹ کی نسبت۔ چیزیں تو کافی زیادہ ہیں جو یہ پلان کے اندر ہیں، تو یہ اس میں 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ جو گھر میسر ہوں گے یہ قسطوں کے اوپر ہوں گے عام آدمی کو، یا پھر یہ جو ہے وہ آن کیش ہوں گے، اور یہ دوسرا سوال یہ کہ یہ LDA خود بنائے گا یا یہ کسی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تھرو ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ جی اس میں کیونکہ LDA صرف جگہ کیونکہ وہ دے گا، سرکاری جو لینڈ ہے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کا جو کام ہوگا وہ LDA ہی کرے گا۔ جس طرح LDA سٹی ایک بنایا گیا ہے فیروز پور روڈ پر، اور وہاں پر باقاعدہ طور پر فلیٹ سسٹم بنائے گئے تھے جو کہ سستے لوگوں کو گھر فراہم کیے جانے تھے، اس کے حساب سے انہوں نے فلیٹ سسٹم وہاں پر بنائے تھے جس کو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے اس فلیٹوں کو منسوخ بھی کیا گیا تھا۔ اس کے اندر جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا سب سے پہلے کوٹا ہوگا، جو سرکاری ملازمین کی جن کی تنخواہیں کم ہیں اور وہ تقریباً 50,000 سے نیچے جو تنخواہ لینے والا شخص ہے جو ملازم ہے اس کو وہاں پر اس کو افورڈیبلٹی کے حساب سے اس کو وہاں پر گھر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو باقی شہری رہ جائیں گے ان کی درخواستیں جو ہیں وہ جمع کی جائیں گی اور تھرو پراپر بینک کے ذریعے ان کی آکشن کی جائے گی، اور اس کے اندر جو پیسے بیسک جو اس کا ایڈوانس جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس میں آپ 20% یا 30% جو اس کا ایڈوانس ہوگا وہ ایڈوانس دینے کے بعد لوگ وہاں پر رہائش پذیر ہو سکیں گے۔ یہ سب سے زیادہ فائدہ ان لوگوں کو پہنچے گا جو اس وقت کرائے پہ لوگ رہ رہے ہیں، اور کرایہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کب تک یہ پروجیکٹ علی مکمل کرنے کی ایک پلاننگ کی گئی ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے تو لوگوں کو پھر جو گھر یہاں پر دینا شروع کر دیے جائیں گے؟ جی اس کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر کام تو شروع ہو چکا ہوا ہے، جس طرح LDA سٹی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ آکشنز ہوئی ہے جس میں 20% کوٹا جو ہے وہ سرکاری ملازمین کو دیا بھی گیا ہے اور ان کی جو ہے انسٹالمنٹ بھی چل رہی ہے۔ اسی طرح عام شہری کے لیے بھی وہاں پر جلد ہی جو ہے وہ اس کے لیے آکشن کے لیے جو ہے وہ ایک کمیٹی بیٹھے گی جس کے اندر تمام اپلیکیشنیں پنجاب بینک کے تھرو جو ہے یا نیشنل بینک کے تھرو وہ جمع کی جائیں گی، جس کے اندر آپ ایک چھوٹا سا ایفیڈیوٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک فکس اماؤنٹ
ہوتی ہے, جو ایک माइनर सी अमाउंट होती है, जिससे ये साबित होता है कि आप वाकई दिलचस्पी रखते हैं इसको घर को लेने में. उसके बाद वहां पर जब उसकी नीलामी की जाती है तो उसमें से जो लोग उसको लेना चाहते हैं, जितने मरले का वो लेना चाहते हैं, तो वो अपनी सैलरी और अपने जो दूसरे इनकम है उसको आप साथ सपोर्टिंग के तौर पर लगाते हैं. कि मैं अगर बात करता हूं कि किसी की 80,000 रुपया तनख्वाह है तो उसके लिए 3 मरले का घर होगा या 2 मरले का घर होगा या वो 5 मरले का घर अफोर्ड कर सकता है. उसकी तमाम जो सिस्टम है वो बैंक के थ्रू जो है उसको ऑपरेट किया जाएगा और वो बैंक से कर्जा भी ले सकता है. अगर वो चाहे कि मेरी अगर ये 50 लाख रुपए की या 40 लाख रुपए का ये एक घर मुझे पड़ रहा है या 20 लाख रुपए का एक घर पड़ रहा है, तो जिस बैंक से वो उसको अप्लाई करेगा उसी बैंक से वो उसकी कर्जे की अगर वो पूरी कीमत नहीं दे पाता तो वो उसकी एडवांस पेमेंट देने के बाद बैंक उसको जो है एक इंस्टॉलमेंट की शक्ल में चीजें पे कर देगा, जिसका मार्कअप भी बहुत कम होगा. ये पहले साबका प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगा बैठे हैं, लेकिन क्योंकि ये इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका और इमरान खान की गवर्नमेंट भी खत्म हो गारंटी है. जैसे कि इमरान खान ने भी अगर इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया, वो मौजूदा हुकूमत के आने के बाद वो नहीं चल सका, तो अब इसकी क्या गारंटी है कि अब जो अगली हुकूमत आएगी वो इस प्रोजेक्ट को लेकर चलेगी? जी, इस तरह के प्रोजेक्ट पहले भी बन चुके हैं, जिसमें आपने आशियाना हाउसिंग स्कीम का नाम सुना होगा. उसमें सस्ते घर ही लोगों को जो है वो फराहम किए गए थे और आज लोग वहां पर रह भी रहे हैं. इसी तरह आशियाना फेज 2 भी बनाया गया था और उसके अंदर भी लोगों को जो है वो घर फराहम किए गए थे, क्योंकि ये तमाम अदारों की जिम्मेदारियां होती हैं. जो प्रोजेक्ट जिस टाइम पे फाइनल हो जाते हैं तो उसके ऊपर काम मुकम्मल करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करवाना उस अदारे का काम हो जाता है. सियासी लोगों के जो मामलात होते हैं वो सिर्फ बजट की हद तक होते हैं कि आपको इतना बजट चाहिए वो हम आपको दे देंगे, लेकिन आप उसके ऊपर इस मंसूबे के ऊपर काम करें. अली शिराज, बहुत शुक्रिया आपका. और यकीनन अगर तो प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, इसको पाए तकमील तक पहुंचाती है, तो ये यकीनन जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए बहुत बेहतरीन ये प्रोजेक्ट होने जा रहा है. तो चलें जनाब, अपनी तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं और खबर ये है कि स्टेट बैंक की जानिब से एलसी बनाने में नाकामी के बायस बहुत सी स्टील कंपनियों की जो पैदावार है उसमें कमी या ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर हो गई हैं. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान मौजूद हैं. लुकमान, ये माजरा क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट ना इशू करने की क्या वजह है? तो यही है कि जितने इनके पास डॉलर्स हैं पाकिस्तान के पास वो उतने नहीं है कि सब सेक्टर्स को एलसी खोले जाए और उसमें प्रायोरिटाइज किया गया है. खासतौर पे फार्मा या दीगर ऐसे फूड एडिबल ऑयल या दीगर चीजें जो है उनको लिए इजाजत दी गई है, बाकियों को जो है ना उसको डेफर किया गया और इसकी वजह से ये मुश्किल आ रही है. और ये समझे कि जितनी इनकी शट डाउन हो रहे हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, जैसे पाकिस्तान में 600 के करीब जो स्टील कंपनीज है उनमें से जो बड़ी कंपनी है वो तकरीबन 176 हैं. लेकिन 176 भी वो पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है. उनकी वजह ये है कि जैसे 3 किस्म का रॉ मटेरियल चाहिए होता है आपको. एक तो आपका जो स्क्रैप या आयरन ओर है, दूसरा जो कार्बन के लिए आपको कोक या कोल चाहिए. अब इसके लिए आपको यकीनन एलसी खुलवानी पड़ेगी और एलसी अगर खुल भी जा रही है आजकल तो वो ऐसे है कि जो इसका जो रेट चल रहा होता है डॉलर का उसमें खुलती है एलसी. यकीनन उनके सौदे तो पहले के हुए होते हैं. तो ये भी एक फैक्टर आ रहा है जिसकी वजह से ये जो कंपनियां मुतासर हो रही है और उसकी वजह से जितनी प्रोडक्शन कम हुई है और उसकी वजह से जो आयरन बार है, सरिया है, उसकी रेट भी बढ़ गया. और आप तसव्वुर कर लें कि तकरीबन इसका 2,80,000 फी टन से ज्यादा रेट हो चुका है इस आयरन बार का, सरिया का. और आगे अगर फरवरी में यही कैफियत जारी रही तो ये कुछ 3 लाख क्रॉस कर जाएगा और ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है. बिल्कुल ऐसे ही. अभी जब ये के इंफॉर्मेशन के तहत कितनी कंपनीज हैं जो अभी तक बंद हो गई हैं या होने वाली हैं? कुछ आपने बताया 136 जो ऑपरेशनल हैं, जो बड़ी हैं उन्होंने तो ऑपरेशंस कम की हैं. तो ये जो आम हमारा तबका है, जो मजदूर है, उनको कितना इससे फ़र्क पड़ा है? यकीन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसका स्टील जो सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है जो जॉब के लिए, कारोबार के लिए, तो एक बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है. और ये अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिन्होंने अपनी जो शिफ्टें कम की हैं, क्लोजर भी हो, जैसे अमरेली वो क्लोज कर चुकी है और कई कंपनियां जिन्होंने अपने आप को क्लोज डाउन किया इसी वजह से कि जो रॉ मटेरियल है वो उतना नहीं आ रहा. जैसे आप तसव्वुर करें कि दिसंबर और जनवरी में जो रॉ मटेरियल आया वो $100 मिलियन के रेंज में आया, जबकि आपकी जो जरूरत है कहीं से ज्यादा है. और इसकी वजह से जो बाकी जो यूनिट्स हैं वो भी फेब में बंद होने का खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो
कि मुकम्मल तौर पर ये सारा जो है बंद हो जाए, क्योंकि आपको चाहिए होता स्क्रैप चाहिए, आयरन ओर चाहिए और कोयला चाहिए। तीनों चीजें जब बाहर से नहीं आएंगी, आयरन ओर तो बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं है, स्क्रैप जितना अवेलेबल था वो भी बहुत थोड़ा सा ही रह गया है, बाकी जिनके पास पड़ा हुआ स्क्रैप उसका फायदा उठा रहे हैं, और बाकी जो स्क्रैप बाहर से आता था वो तकरीबन ना होने के बराबर है। और 2022 में अगर आप देखें तो शिप ब्रेकिंग का जो फिनोमेना वो भी कम हुआ साउथ एशिया में, खासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक में शिप ब्रेकिंग भी उतनी नहीं हुई। और शिप ब्रेकिंग की भी एक बहुत बड़ा सोर्स है जो स्क्रैप का या रॉ मटेरियल का। तो इसका मतलब है कि आयरन अब बहुत कम हो रहा है। अब लुकमान इसके साथ तो डायरेक्टली रिलेटेड है ना, स्टील कम होगा तो कंस्ट्रक्शन कम होगी, कंस्ट्रक्शन कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, तो ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है आगे? बिल्कुल, जैसे सीमेंट की जो डिस्पैचेस इस बार 9% कम हुए हैं, और इसी तरह जो जब डिस्पैचेस कम हुए हैं तो उसी तरह जो पैदावार भी कम हुई है। पैदावार कम होने से जो सबसे बड़ा मसला बन रहा है कि लोगों की जो प्राइस एस्केलेशन है जो प्रोजेक्ट की वो हो रही है। जब प्राइस एस्केलेशन हो रही है तो वो बहुत सारी कंपनियां तो वैसे मर जाएंगी। साफ ज़ाहिर है उन्होंने जो मुआहदे किए हुए हैं या जो उन्होंने ठेके लिए होते हैं उससे कम है जितना उनको अदा करना पड़ेगा ये मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। पाकिस्तान के लिए काफ़ी ये परेशान हाल है कि अगर आपकी स्टील इंडस्ट्री इस हद तक जा रही है कि यहाँ तो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं या पैदावार में कमी हो रही है, तो इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान तो होगा, लेकिन जो मजदूर तबका है वो इससे बहुत ज़्यादा पिसेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद भी इस हवाले से जो अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं उस पर बात करेंगे। देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में पेरी अर्बन प्लान का जिक्र किया, ये क्या है और इसका मकसद क्या है, क्या ये आज हमारी ज़रूरत है कि नहीं, इस पर सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे सदाकत अली से हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सदाकत, शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा इस प्लान के हवाले से, ये प्लान क्या है? जी, ये रावलपिंडी और फैसलाबाद में ये प्लान जो है, मास्टर प्लान जो है, इसको स्टार्ट किया गया है। इब्तदाई तौर पर इसका जो पहला मरहला था वो मुकम्मल हो चुका है, और जो माहिरीन की जो राय ली गई थी उस राय के बाद दूसरे मरहले का आगाज़ जो है वो तकरीबन अपने तकमील के मराहिल में पहुँच चुका है। तहसील लेवल पे जो तजावीज़ लेनी थी वो भी उनसे तहसीलों से भी तजावीज़ ले ली गई हैं। अब जो RDA ने अपनी वेबसाइट पे जो है एक इश्तिहार जारी किया कि अवाम जो है अपनी इसमें राय देना चाहे तो अपनी राय दे सकती है। जैसे ही ये राय अवाम की तरफ से RDA को मौसूल होंगी तो उसके बाद ये प्लान जो है इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला जोन जो है वो ग्रीन जोन होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज़राअत पर मबनी होगा ये जोन। दूसरा जोन जो है वो इंडस्ट्रियल जोन होगा जहाँ पर तजारती सरगर्मियाँ होंगी, जबकि तीसरा जो है वो रिहायशी जोन होगा। इसमें 2 मज़ीद रिहायशी जो जोन है इसमें 2 जोन और इसमें बनाए जाएंगे। इसमें एक तालीमी जोन है और एक स्पोर्ट्स जोन है, ताकि लोगों को तालीम के लिए हवाले से भी जो अच्छी से अच्छी इन्वायरमेंट है वो भी मिल सके, और इसी तरह खेलों के मैदान और खेलों के जो कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं वो भी उनको मुयसर हो सकें। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो तजावीज़ थी वो तहसीलों को से ले ली गई हैं, और अब एक जो इजलास है, माहिरीन का इजलास है, जो उनकी गवर्निंग बॉडी का इजलास होगा, उसमें ये तजावीज़ रखी जाएंगी। तजावीज़ जो वहाँ से उनकी मंजूरी के बाद जो है इसको डिस्ट्रिक्ट डिज़ाइन एंड प्लानिंग कमेटी के सामने पेश किया जाएगा जो अपनी इब्तदाई जो है इसकी मंजूरी देगी। जब इसकी इब्तदाई मंजूरी हो जाएगी तो हतमी मंजूरी के लिए जो है ये पंजाब हुकूमत को भेजा जाएगा, जहाँ पर इसकी हतमी मंजूरी के बाद जो है इस पर इम्प्लीमेंट जो है बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा। रिहायशी जो जोन होगा, पहले बोला शुरू में कि ये इसके पहले मरहला इसका मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरा मरहला मुकम्मल होने वाला है। पहला मरहला है क्या, उसके अंदर सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट होता है? जी, पहले मरहले में जो है वो इसकी जो पेपर वर्क था वो किया गया था, और इसके अलावा जो तहसील लेवल पे जो लोगों से इसको अवाम तक इस मंसूबे को लेके जाया गया था, अवाम की राय लेने की कोशिश की गई थी, और तहसीलों से जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो बल्दियात के जो इदारे हैं, वहाँ से उनकी तजावीज़ दी गई हैं। और फिर जो तहसील का कोई भी जो मरकज़ी शहर है, जैसे कोहटा का है, तो वहाँ पे कोहटा शहर से तकरीबन 3 से 6 किलोमीटर तक जो है वो रिहायशी आबादी वहाँ तक हो सकती है। उससे के बाद जो है 6 किलोमीटर के बाद किसी किस्म की कोई आबादी वहाँ पर कायम करने की इजाज़त नहीं होगी। और इसका जो बुनियादी मकसद था वो ज़राअत और जंगलात की ज़मीनों को आइंदा आने वाले सालों में महफूज बनाना है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए ये अराजी जो है जंगलात की और ज़राअत की ये महफूज हो सके। इसकी जो प्लानिंग जो है वो 3 इदारे जो है वो कर रहे हैं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 3 इदारे इसकी कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में जो इसकी अप्रूवल होगी उसके लिए काफ़ी मुश्किलात का भी
جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک ضلع کونسل اور کارپوریشن یہ اپنی اس کی پلاننگ کر رہی ہے، اور جبکہ آر ڈی اے جو ہے یہ اپنی پلاننگ کر رہی ہے. یہ دونوں کی جو وزارتیں ہیں، صوبائی وزارتیں دونوں کی مختلف ہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ جب اس کی منظوری ہو جائے گی، جو ماہرین کی جو کمیٹی ہے جب اس کی ابتدائی منظوری دے گی اور حتمی منظوری کے لیے یہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس جس وقت جائے گا، تو کیا دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ آر ڈی اے کی جو پلاننگ ہوگی اس کو منظور کرے گی، یا ضلع کونسل اور کارپوریشن کی جو ہے پلاننگ ہوگی اس کو منظور کرے گی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. یہاں پر دونوں کافی جو ہے الگ الگ پلانز بنا رہے ہیں، یا پھر یہ ایک کلیبریٹو ایفرٹ ہے جو بعد میں جا کے ایک ہی پروپوزل پریزنٹ ہوگا پنجاب حکومت کو؟ جی بالکل، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ اپنے پرپوزل بنا رہے ہیں، اور اس میں کارپوریشن کا اور ضلع کونسل کا ایک ہوگا اور آر ڈی اے کا ایک ہوگا. یہ دونوں جو ہیں، کیونکہ ان کی وزارتیں بھی پنجاب میں علیحدہ ہیں، مزے کی بات یہ کہ ان کی وزارتیں بھی پنجاب میں علیحدہ ہیں، تو وہاں پہ جا کے اس پلان پہ جو ہے وہ تھوڑا سا کلیش پیدا ہو سکتا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ان دونوں اداروں میں سے کس کے جو پلان کو جو ہے وہ اپروول دیتی ہے. اسی طرح جو ہے تحصیل کی جو ایک حد مقرر کی گئی ہے، حد مقرر کر دی جائے گی کہ تحصیل میں جو مرکزی شہر ہوگا اس کی آبادی سے تقریباً 3 سے 6 کلومیٹر تک آبادی قائم کی جا سکے گی. اس کے بعد جو کسی قسم کی 6 کلومیٹر کے بعد کسی قسم کی نہ تو کوئی آبادی قائم کی جا سکتی ہے، نہ وہاں پر کوئی انڈسٹری لگ سکتی ہے، نہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے. صرف وہ زراعت اور جنگلات کا جو علاقہ ہوگا صرف اس کو مختص کیا جائے گا اور اس کے لیے محفوظ کیا جائے گا تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں. تو یہ کن کن شہروں کے لیے پلان بنایا جا رہا ہے؟ جی ابتدائی طور پر یہ پنجاب کے 2 شہروں میں ہے، 2 اضلاع میں ہے، فیصل آباد اور راولپنڈی. اچھا، یہ راولپنڈی اور فیصل آباد میں ہوگا. اگر یہاں سے یہ پلان جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو پنجاب کے دیگر جو ہے اس کے اضلاع تک اس کو پھیلایا جائے گا. اور چونکہ یہ کافی مشکل پروسیس ہوتا ہے اس لیے یہاں پر کافی ان کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کہ اگر پنجاب میں یہ 2 ضلع اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں اس پر جو ہے عمل درآمد ہو سکتا ہے. اگر یہیں پر یہ منصوبے جو ہے اگر کسی سیاست کی نظر نہ ہوئے تو پھر جا کے یہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں جو ہے یہ کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ماسٹر پلاننگ تو پہلے بھی ہمارے لاہور ماسٹر پلان بھی نکلا ہے، اس سے پہلے فیصل آباد ماسٹر پلان 2019 میں بھی نکلا تھا، راولپنڈی ماسٹر پلان بھی پہلے جو ہے وہ نکل چکے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے طریقے سے کام شروع ہو رہا ہے، جو کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ سمجھ لیں کہ فیصل آباد اور اس میں ہوں گے. اس میں پھر فرق کیا ہے کہ یہ کیوں مشکلات ایک دم آئیں گی کہ بھئی ایک نیا پروسیس ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں یہاں پہ 2 مختلف جو ہیں وہ مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑے گا اداروں کو. ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں، وہ جہاں چاہیں بیچ سکتے ہیں، جہاں چاہیں وہ خرید سکتے ہیں. یہاں پہ اب اگر کوئی کسی کی اپنی زمین ہے تو وہ اگر کسی کو بیچنا چاہتا ہے تو وہ پابند نہیں ہوگا کہ آر ڈی اے کا یا ضلع کونسل کا یا کارپوریشن کا کہ وہ اپنی اراضی بیچ نہیں سکتا. اگر اس کو ضرورت ہے وہ زمینیں اپنی بیچنا چاہتا ہے تو بیچ سکتا ہے. تو یہاں پہ جو پریشانی کا یہ سامنا ہوگا اداروں کو کہ اگر وہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بیچ رہا ہے یا وہ کسی کنسٹرکشن کمپنی کو بیچ رہا ہے یا وہ کسی انڈسٹری کو بیچ رہا ہے تو اس کے لیے وہاں پر اس کو کافی پریشانی ہوگی کہ جو گرین زون ہوگا وہاں پر تو صرف زراعت اور جنگلات ہی ہوگا. وہاں پہ چونکہ زیادہ تر یہ علاقے جنگلات پر مبنی ہیں اور زرعی علاقہ ہے، بارانی علاقہ ہے، اور یہاں پر جو زراعت ہے وہ کافی ہوتی ہے جس میں مکئی کی فصل ہے، گندم کی فصل ہے. تو یہ پریشانی ہوگی. دوسرا یہ کہ اداروں کے لیے یہ پریشانی ہوگی کہ ان کے پلان جو ہیں وہ بنتے ضرور ہیں. اس سے پہلے راولپنڈی کا بھی کافی پلان بنے ہیں لیکن اس پر آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. یہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. اب چونکہ نگران حکومت ہے، نگران حکومت کیا یہ منصوبہ منظور کرے گی یا نہیں کرے گی، آنے والی کوئی حکومت اس پر کوئی نظر ثانی کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ ایک پریشانی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. تو اس کے اندر پلاننگ کے اندر ہمیں کیا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہائی رائزز کا کوئی کانسیپٹ دیا جائے گا یا پش کیا جائے گا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ بھئی یہ جو ہم زونز بنا رہے ہیں یہاں پہ زیادہ ایریا جو ہے وہ ہائی رائزز کو دینا ہے، انڈسٹریل کے اندر بھی یا ریزیڈینشیل کے اندر بھی، یا پھر یہ وہی جو ہے نا اسپرال ہوگا جس طریقے سے لینڈ کا جو ہے وہ ایکسیس یوز ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پر لینڈ کا جو ایکسیس استعمال ہوتا ہے یہی مسئلہ تو یہاں پر آ کے لوگوں کو پریشانی یہاں پر انتظامیہ کے لیے کریٹ کرتا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنی اراضی بیچ دیتے ہیں. زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ اب جیسے جیسے وقت کے ساتھ شہر سے آبادی دیہی علاقوں کی طرف جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، ٹاؤنز بن رہے ہیں، اسی طرح کافی وہ آبادیاں وہ بن رہی ہیں اور اسی طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. تو جو سستی زمینیں ہیں وہ اگر ان کو کسی مناسب داموں کے وہ اگر ان کو مل فروخت ہو رہی ہیں تو وہ کر دیتے ہیں. وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ یہاں پر حکومت نے کیا منصوبہ لگایا تھا، کیا نہیں لگایا تھا.
وہ اپنی زمینیں جو سیل آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں، جس کے بعد جو بلڈرز ہوتے ہیں یا دوسرے مالکان ہوتے ہیں وہ ان کے لیے پھر یہاں پر آ کے وہ کنسٹرکشن کرنا بھی ان کے لیے کافی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ اس وقت کھڑی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صداقت صاحب آپ کا، اور بہت ڈیٹیل میں آپ نے اس پلان کے حوالے سے. ویسے آپ کے خیال میں یہ پلان کیسا ہے؟ کیا جیسے موجودہ وقت کے تقاضے بدل رہے ہیں، لوگوں کی چوائسیز بہت تیزی سے بدل رہی ہیں، کیا یہ پلان آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح لوگوں کی چوائسیز کے مطابق مطلب ایک سکسیسفل ہوگا؟ کچھ اصول ہیں جو ان کو فالو کرنے چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر اس کے اندر ہمیں سکسیس جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے مقاصد جو ہیں وہ جو اربنائزیشن ہے پیری اربن ایریاز کے لیے یہ اسپیسیفکلی بنایا گیا ہے، جس کے اوپر اب کام ہو رہا ہے. تو پیری اربن اسٹرکچر کے اوپر باقی بھی بہت جگہوں پہ کام ہوتا ہے، باقی جو شہر ہیں ان کے اندر بھی اس کو کافی امپورٹنس دی جاتی ہے، بیکاز آپ کے جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے سٹی سینٹر کے اندر اس کو آپ نے جو ہے نا وہ ریلیف دینا ہوتا ہے، وہاں پہ بہت زیادہ پریشر نہیں ڈالنا ہوتا. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ صرف سٹی سینٹر میں ساری اگر آپ کے پاس کیا کہتے ہیں انفراسٹرکچر یا فیسلٹیز یا سروس ڈیلیوری اس کی وہاں پہ بہت اچھی ہو، باقی جگہوں پہ نہ ہو، تو یہ ان ایکوالٹی پیدا کرتی ہے. چلیں بہرحال اس پلان پر بات کرنے کے لیے ہمارے بھی موجود ہوں گے، لیکن ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، اس پہ مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے پراپرٹی پلان. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جیسے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے پیری اربن پلاننگ کے حوالے سے، تو اسی حوالے سے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہروز جاوید صاحب. شہروز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ سے سب سے پہلے جاننا یہ چاہوں گی کہ شہری آبادی میں اضافہ زحمت کیوں ہے؟ دیکھیے، شہری آبادی میں اضافہ زحمت کیوں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ مختلف علاقوں سے، جو علاقے شہر کے آس پاس ہیں، مختلف فیسلٹیز حاصل کرنے کے لیے شہر کی طرف موو کرتے ہیں، تو شہر کے اوپر پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. شہر کے اندر جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر پریشر بڑھتا ہے، اور وہ مطلب اس قابل نہیں رہتا کہ وہ برداشت کر سکے جو فلو ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شہر کے اندر اکنامک اپرچونٹیز جو ہے وہ ایک حد تک آبادی کو کیٹر کر سکتی ہے. جب آبادی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو شہر ایک فینومینا شروع ہو جاتا ہے شہر کے اندر، جسے ہم اربن سپرال کہتے ہیں. وہ اپنی لمٹ سے باہر کی طرف موو کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، اس میں پلاننگ موجود نہیں ہوتی، بہت زیادہ تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کو سپیس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے جو آس پاس کے علاقے ہیں اس طرف وہ ان پلانڈ وے میں موو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس وجہ سے شہر کے اندر بہت سارے کرائمز بڑھتے ہیں، بہت سارے سوشل ایشوز جو ہیں بڑھتے ہیں. اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہری آبادی میں اضافہ ایک زحمت ہے. اچھا شہروز صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی اربن پلاننگ جو ہے وہ نیسیسریلی اسی چیز کو کیٹر کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے نا. تو اگر اف حکومتیں ہیں یا ادارے ہیں وہ اربن پلاننگ اگر کر رہے ہیں تو شوڈ دس کائنڈ آف تھنگ اسٹل ہیپن؟ اربن اسپرال، وہ اگر ہم جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماسٹر پلاننگ جو ہے وہ 25 سال 30 سال پہلے کی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کے باوجود بھی ہمیں یہ چیزیں کیوں دیکھنی پڑتی ہیں؟ اس میں جو انٹرنیشنل کانسیپٹس ہیں اربن پلاننگ کے، وہ یہ ہے کہ شہر کی آبادی جب ایک حد تک بڑھ جائے تو اس کے آس پاس سیٹلائٹ ٹاؤنز ڈیولپ کیے جائیں، بیکاز ہم شہر کی گروتھ کو ان لمیٹڈ نہیں کر سکتے. جو فیسلٹیز ایک میٹروپولیٹن سٹی کے اندر موجود ہیں اس کے کمپیریبل فیسلٹیز اس کے آس پاس کی سیٹلمنٹس میں موجود ہونی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل لاہور کے پاس مرید کے ہے، قصور ہے، تھوڑا آگے جائیں تو شیخو پورہ ہے، اس کے علاوہ دوسری سیٹلمنٹس ہیں، ننکانہ ہے. پلانرز کو یہ چاہیے کہ وہ دوسری جو سیٹلمنٹس ہیں ان کے اندر بھی فیسلٹیز کو پلان کریں. فار ایگزامپل ایل ڈی اے کا جو ریسنٹ ماسٹر پلان ہے وہ اس ایشو کو ایڈریس کرتا ہے. وہ صرف لاہور سٹی کا ماسٹر پلان نہیں ہے، وہ لاہور ڈویژن کا ماسٹر پلان ہے، جس کے اندر لاہور سٹی کے آس پاس جو ٹاؤنز ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کا بھی ایک پراپر منصوبہ دیا گیا ہے. تو اگر پلانرز اس پلان کو یا اس طرح کے مزید پلانز کو امپلیمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو شہر کی آبادی سے جو پریشر جنریٹ ہوتا ہے اس کو میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں شہروز صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ کہتے کہ جو فیسلٹیز میٹروپولیٹن میں ہیں اسی طرح کی سیٹلائٹ ٹاؤنز میں آ جائیں، ساتھ والے ایریاز میں آ جائیں، جس طریقے سے بھی آپ نے بات کی ایل ڈی اے کی جو پلان ہے اس کے اندر لاہور ماسٹر پلان میں باقی چیزوں کو، تو یہ وہ کون سی فیسلٹیز ہیں اور وہ
وہ کیا وہ چیزیں آتی ہیں جس سے عام بندہ بھی یہ کہے یا پھر اتھارٹیز بھی یہ کہیں کہ بھئی ناؤ وی ہیو ڈیولپڈ دس ایریا اینڈ اب لوگوں کو اس جگہ کو چھوڑ کے شہروں کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ اس میں ہم سب نے آبزرو کیا ہوگا کہ سب سے جو امپورٹنٹ فیسلٹیز ہے اس میں تعلیم اور صحت آتی ہے۔ لاہور میں لوگ موو کیوں کرتے ہیں؟ اگر کسی سے بھی پوچھا جائے تو اس کا صاف جواب یہ ہوگا کہ لاہور میں لوگ یا علاج کے لیے آتے ہیں زیادہ یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اگر ان دو فیسلٹیز کو پرائرٹائز کروں تو یہ کہہ سکوں گا کہ دوسرے جو علاقے ہیں جو لاہور کے آس پاس ہیں وہاں پر کالجز بننے چاہیے، یونیورسٹیز بننی چاہیے، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ کالونیز بننی چاہیے جو اس کی الائڈ فیسلٹیز میں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جس لیول کے ہاسپٹلز لاہور میں موجود ہیں، آبویسلی اس لیول کے تو نہیں لیکن اس کے کمپیریبل لیول کے جو ہاسپٹلز ہیں، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، وہ دوسرے علاقوں میں بھی ڈیولپ ہونی چاہیے، فار ایگزامپل قصور میں، شیخوپورہ میں یا ننکانہ صاحب میں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ اکنامک اپرچونٹیز ہیں، اس کے علاوہ لیجر فیسلٹیز ہیں۔ جب آپ اچھے پارکس دیں گے، اچھے اکنامک کوریڈورز دیں گے اور پلان ڈیولپمنٹ دیں گے لوگوں کو، تو لوگ اپنے شہر کو چھوڑ کے یا اپنے قصبے کو چھوڑ کے لاہور موو کرنے سے یا کسی بھی بڑے شہر میں موو کرنے سے ہمیشہ گریز کریں گے۔ اچھا، تو یہاں پہ اگر آپ بات کریں ہیں کہ شہروں کی طرف موو کرنے کے لیے کہ لوگوں کو فیسلٹیز ملتی ہیں اس لیے وہ یہاں موو کرنا چاہتے ہیں بڑے شہروں کی طرف، اس سے دیہاتوں پہ کو بھی کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ جی بالکل، اس سے دیہاتوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ جب دیہات کے لوگ بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ اپنی صلاحیتوں کو اب اپنے علاقے میں استعمال کرنے کی بجائے، اس کو ڈیولپ کرنے کی بجائے اپنی ساری صلاحیتیں فار ایگزامپل جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، وہ پہلے لاہور آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ لاہور میں موو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اپنی فیملیز کو بھی موو کر لیتے ہیں صرف ایک اچھے لائف سٹائل کے لیے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اپنی پوری لائف لگا کر بھی دیہات میں وہ لائف سٹائل اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے دیہات اپنی جس پوزیشن پہ ہے اسی پوزیشن پہ سال ہا سال، دہائی در دہائی اسی پوزیشن میں رہتا ہے اور وہ کبھی ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ شہروں کے اندر سارا ٹیلنٹ جو ہے وہ پورے پروونس کا یا پورے ملک کا جو ٹیلنٹ ہے وہ شہروں کے اندر کنسنٹریٹ ہوتا جاتا ہے، اور جو ولیجز ہیں وہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، صرف شہر میں موو کرنا پڑے گا۔ اچھا شروع صاحب، آپ ابھی اس سے پہلے بھی دیہات والوں کے اوپر تو یہ ایفیکٹ آتا ہے دیہات کے اوپر، ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ فیسلٹیز جو ہیں وہ ہم جب بنا لیں گے، اسکولز ہو گئے، کالجز ہو گئے، پارکس ہو گئے، ریکریشنل فیسلٹیز ہو گئی، اب اگر کوئی اتھارٹی یا کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ماسٹر پلاننگ کر رہا ہے تو انہوں نے ماسٹر پلاننگ کر لی، بٹ اس کے بعد ایگزیکیوشن کرنے کے لیے واقعی اگر ہمارا جو مقصد ہے کہ لوگوں کو ہم نے اربن سپرال سے روکنا ہے، جو اسینشیل مقصد ہے ماسٹر پلاننگ کا یا لاہور ماسٹر پلان کا یا کسی بھی ماسٹر پلان کا، اور ہم ایکس وائی زی ادر آبجیکٹیوز بھی ان کو اچیو کرنا ہے، تو اس کے لیے تو جو کوآرڈینیشن ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں وہ کیسے ہوگی کہ ہم ابھی ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں ایل ڈی اے کے پاس وہ اتھارٹی کہ اسی نے سارے اسکولز بھی بنانے ہیں، ہسپتال بھی بنانے ہیں، ریکریشنل فیسلٹیز بنانی ہیں، ان کے لیے تو الگ ڈپارٹمنٹس ہوں گے، تو یہ کہاں سے ڈائریکٹڈ ہوتا ہے کہ ہم ماسٹر پلاننگ ہو گئی، ہم نے ایک سرٹن طریقے سے یہ ڈیولپ کر لیا، اب ہم نے ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹ کے ساتھ پھر سارے ڈپارٹمنٹس نے اس کے لیے کام کرنا ہے، مطلب ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ نے جو ہے وہ بنانے ہاسپٹلز کی پلاننگ کرنی ہے، یہ ہاؤ ڈز دس ہیپن؟ پھر یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں آتا پھر؟ جی لاہور میں پہلی دفعہ یہ چیز ہوئی ہے کہ ایل ڈی اے نے جو ماسٹر پلان بنایا ہے پورے ڈویژن کا، اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا ہے، اس کے اندر بہت ساری پبلک گیدرنگز ہوئی ہیں، سٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا گیا ہے، اور اس پہ ڈیسیژن یہ کیا گیا ہے کہ جو بھی پلاننگ ایل ڈی اے کرے گا اس کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ اور پولیس کے ادارے، سیکیورٹی ایجنسیز، سیف سٹی اتھارٹی وغیرہ اس طرح کے ادارے، یہ لوگ سارے ایل ڈی اے کے ساتھ لائزن کریں گے، اور جو بھی پلاننگ ایل ڈی اے کرے گا، ماسٹر پلان بنائے گا، وہ پراپرلی سرکولیٹ کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل جو سائٹس ہیلتھ کے لیے ریزرو کی جائیں گی، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ان کو وہ سائٹس الاٹ کی جائیں گی، یا جو بھی پروسیجر ہوگا ان کو لیز کی جائیں گی۔ اسی طرح جو ایجوکیشنل سائٹس ریزرو کی جائیں گی، جو یونیورسٹیز کے لیے ریزرو کی جائیں گی، اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انوالو ہوگا۔
تو اوور آل یہ ایل ڈی اے کی بہت زبردست ایک ایفرٹ ہے جس کو ایڈمائر کرنا چاہیے کہ جو لاہور ڈویژن کا ماسٹر پلان ریسنٹلی اپروو ہوا ہے اس کے اندر سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے اور وہ فیوچر میں بھی آن بورڈ رہیں گے. اس وجہ سے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوآرڈینیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ شہر بلکہ پورے ڈویژن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی. تو شہروز صاحب یہ پیری اربن ایریاز کا تعین کس طرح کیا جاتا ہے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ کون سے علاقے ایسے ہیں جو پیری اربن ایریاز میں آتے ہیں؟ پیری اربن ایریا کی ڈیفینیشن یہ ہے ایک ایسا ایریا جو اربن ایریا اور رورل ایریا کے درمیان میں واقع ہو اور تقریباً 20 سال کے اندر اس کے اندر اربن ہونے کا پوٹینشیل موجود ہو. یعنی اس کو جج کیا جائے گا. مختلف اربن پلاننگ کے کچھ پیرامیٹرز ہیں. پاپولیشن گروتھ کو دیکھا جائے گا, جو فیوچر پلانڈ روڈز ہیں ان کے کوریڈورز کو دیکھا جائے گا, اور اربن پلاننگ کے جو فارمولاز ہیں, جو کرائٹیریاز ہیں, وہ اس کے اوپر اپلائی کر کے جج کیا جائے گا کہ کون سا ایریا پیری اربن ڈکلیئر کرنا ہے اور پھر اس ایریا کو فیز وائز کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے. اس وقت جو لاہور کے ارد گرد پیری اربن ایریاز ہیں وہ مریدکے کی طرف جاتی ہوئی جو جی ٹی روڈ ہے وہ ایک پیری اربن ایریا ہے. سوئے اصل کے آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ ایک پیری اربن ایریا ہے. رائیونڈ روڈ کا جو ایک پورشن ہے جو رائیونڈ کے قریب ہے وہ پیری اربن ایریا ہے. اس کے علاوہ ملتان روڈ کے قریب کچھ پاکٹس ہیں. تو یہ 4-5 پیری اربن ایریاز ہیں جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں لاہور کے ماسٹر پلان میں. اچھا, تو اس حوالے سے کوئی خاص پلان ہے, کوئی خاص ماڈل ہے جس کو ہم فالو کریں؟ اس کے اندر ماسٹر پلان پورے لاہور ڈویژن کا اپروو ہو چکا ہے اور اس میں ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ 2030 تک ڈیولپمنٹ کو روک دیا جائے گا اور 2030 میں ایک ریویو کیا جائے گا اور چیک کیا جائے گا کہ پاپولیشن گروتھ کس سپیڈ سے ہو رہی ہے. دین فیصلہ کیا جائے گا کہ اس پیری اربن ایریا کا یہ والا پورشن اوپن کر دیا جائے اور ہاؤسنگ سکیمز کو اپروول کی اجازت دے دی جائے. وہ سکیم سبمٹ کر سکیں گے اور دین پلان ڈیولپمنٹ میں اپنا حصہ ادا کر سکیں گے. اچھا, یہ شروع صاحب یہ بھی لاہور کے اندر بھی 2030 تک آپ نے کہا ڈیولپمنٹ بند ہے. اسی طریقے سے بھی آر ڈی اے والی سائٹ پہ جب جاتے ہیں تو ادھر بھی اسی طرح کی پلاننگ ابھی اس ٹائم پہ چل رہی ہے. وہ شاید آپ لوگوں سے مطلب ان کا ماسٹر پلان اس ٹائم پہ بننا شروع ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی اسی طرح کی مطلب نیوز سننے میں آئی ہے کہ وہاں پہ بھی شاید وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ کچھ بنی ہوئی ہیں وہاں پہ این او سیز نہیں دیے جائیں گے جب تک یہ پورا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو تھوڑی سی ہمیں اس سے آگاہ کر دیں. اور دوسری یہ کہ اگر واقعی یہ چیز ایسی ہے تو جو ابھی اس ٹائم پہ جو لوگ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا پھر کیا بنے گا؟ وہ نقصان میں نہیں جائیں گی؟ کیونکہ کوئی ڈیولپر ہے, کوئی بلڈر ہے, اس نے اپنا کام شروع کر دیا لیکن اس کو این او سی نہیں ملیں گے بیکاز حکومت اب جو ہے وہ ری پلان کر رہی ہے ساری چیزوں کو. دیکھیے, کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم کو اپلائی کرنے کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہے جو لا میں موجود ہے, اس کے رولز بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے. تمام ہاؤسنگ اسکیم ڈیولپرز کو بھی ان بائی لاز کا, ان رولز کا علم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شہر جب بہت زیادہ ہاریزونٹلی گرو کرنا شروع کر دیتا ہے تو ٹریول ڈسٹینسز بہت بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل آتے ہیں اور پولوشن کے مسائل آتے ہیں. تو کچھ عرصے کے لیے شہر کی ایک باؤنڈری مارک کر کے اس کو روک دینا یہ اصل ٹاؤن پلاننگ ہے جس کا فائدہ الٹیمیٹلی شہر کو ہوگا اور شہر کے رہائشیوں کو ہوگا. تو سوسائٹی اونرز کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ انلیگل ڈیولپمنٹس جو ہیں جاری رکھتے ہیں جس کے اوپر ایل ڈی اے گاہے بگاہے عوام کو آگاہ بھی کرتا رہتا ہے, ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی کرواتا ہے, ان کی سروسز کے اوپر بین بھی لگاتا ہے. یقیناً وہ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, یقیناً وہ لوگ معیشت کا پہیہ چلانا چاہتے ہیں, لیکن ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ قوانین ہیں, ان کو اس قوانین کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری ہے جس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو اس سے شہری علاقوں میں کیا مزید ترقی ممکن ہے؟ کیونکہ ہم بات کریں پیری اربن ایریاز کی کہ وہاں پر مزید فیسلٹیز دی جائیں, تو شہری علاقوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ شہری علاقوں میں ابھی ترقی کی بہت زیادہ گنجائش موجود ہے. لاہور کے اندر سینکڑوں ایسی اسکیمیں ہیں, تقریباً 300 پلس اپرووڈ اسکیمز ہیں لاہور کے اندر. اور آپ اگر موو کریں مطلب رائیونڈ کی طرف موو کریں تو بہت ساری اسکیمز اس طرح کی ہیں جس کے اندر ابھی آبادی پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوئی.
پلاٹس خالی پڑے ہیں, اسکیمز پراپرلی ڈیولپڈ ہے, لیکن لوگوں نے صرف اس کو انویسٹمنٹ پرپس کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا ہے. اگر لوگ چاہیں تو ان اسکیمز کو ڈیولپ کیا, اسکیمز کے اندر آبادی کو لایا جا سکتا ہے, لوگ اس میں رہائش رکھ سکتے ہیں. شہر کے اندر بہت ساری ترقی کی گنجائش موجود ہے, پرووائڈڈ کہ جو پلاٹس ہیں اس کو لینڈ اسپیکولیشن کے پرپز کے لیے ایز اے کموڈیٹی نہ استعمال کیا جائے, بلکہ اس کو رہائش کے طور پہ استعمال کیا جائے. اچھا, ہم پیری اربن کی اپرچونٹیز کی یا اس کے فائدے کی بات کر رہے ہیں, اس کے کیا کوئی تھریٹس بھی ہیں؟ پیری اربن کے تھریٹس اس کی اپرچونٹیز سے کم ہیں. اچھا, ایکچولی پیری اربن ایریا شہر سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے, اس کی پاپولیشن ڈینسٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے, تو اس وجہ سے جو لا آرڈر کی ہمارے سٹیز میں صورتحال ہے, جس جگہ پہ پاپولیشن ڈینسٹی کم ہو وہاں کرائم کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس میں ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس طرح کا سیکیورٹی سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر کسی علاقے میں ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا اگلے 10-20 سال کے اندر ہونی ہے, تو جب تک ڈیولپمنٹ مکمل نہیں ہو جاتی, آبادی پوری مکمل طور پہ آ نہیں جاتی, مکان کم بنے ہیں, کم لوگ رہ رہے ہیں, خالی زمینیں پڑی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ ان سیکیورٹی کا مکمل بندوبست کیا جائے تاکہ ان تھریٹس کو میٹیگیٹ کیا جائے اور اس کی اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھایا جائے. صحیح. اچھا, ہم کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے. پاکستان کو سب سے زیادہ جو معاشی ہب ہے وہ کراچی ہے, جو پاکستان کو معاشی فائدہ دیتا ہے. اگر اس طرح کے جو پیری اربن ایریاز ڈیولپ کیے جاتے ہیں, کیا یہ بھی ملکی ترقی کے لیے کوئی اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ دیکھیے, کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, ایک میگا پولس بلکہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں, جو میٹروپولیٹن سٹی سے بھی بڑا ہوتا ہے. کراچی کو تو صوبہ قرار دینے کی بات کی جا رہی ہے, تو کراچی میں پیری اربن ایریا کا ایز سچ کنسیپٹ نہیں ہے. کراچی پورا ہی بہت زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے, اور کراچی کے جو آس پاس کی ارد گرد کی سیٹلمنٹس ہیں وہ اتنی زیادہ انڈر ڈیولپڈ ہیں کہ شاید آپ کو ان کے نام بھی اس وقت یاد نہ ہوں. تو کراچی کا کیس بالکل مختلف ہے. کراچی جیسا بڑا میگا پولس پاکستان کے اندر مطلب بالکل اس کی وہ اپنا اکنامک انجن ہے پاکستان کا, بہت زیادہ اس میں اپرچونٹیز ہیں, لیکن اس سے زیادہ اس کے مسائل ہیں, جس کے اندر سب سے زیادہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں, سب سے زیادہ کرائم ایشوز ہیں, جس کے اندر سوشل ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں ہائی ڈینسٹی کی وجہ سے. اس وجہ سے میں دوبارہ اپنی بات کو ری ایٹریٹ کروں گا, بالکل کراچی ایک میگا پولس ہے, لیکن اس طرح کا میگا پولس پاکستان دوبارہ افورڈ نہیں کر سکتا. کراچی کے ارد گرد کی سیٹلمنٹس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی اس ماسٹر پلان کے اندر ہم یہ بھی پہلے بھی بات کر رہے تھے, ہم پچھلے کچھ پروگرامز میں ہم ذکر کرتے رہے ہیں, ہم نے آپس میں بھی یہی بات ہوتی رہی کہ ہمیں بڑے شہروں کو اور بڑا نہیں کرنا, ہمیں اور جو ہے وہ چھوٹے شہروں کو جو ہے وہ اور آباد کرنا ہے. تو اٹس اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن میرے خیال میں. اس کے اندر جو ہائی رائز جو ہمارا کانسیپٹ ہے لاہور کے اندر بھی آیا ہے, یہ پیری اربن کے اندر کیا وہ بھی لاگو ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگ کیا یہ پلاننگ کے اندر از اٹ امپورٹنٹ کہ پیری اربن ایریاز کے اندر بھی ہائی رائز کی طرف جو ہے توجہ دی جائے؟ دیکھیے, پیری اربن ایریا کی ڈینسٹی ہمیشہ میٹروپولیٹن سٹی سے کم ہوتی ہے, جو سٹی سینٹر ہوتا ہے نا اس سے کم ہوتی ہے اس کی ڈینسٹی. ہائی رائز بلڈنگز, ہائی رائز کا جو کنسیپٹ ہے وہ صرف اس جگہ پہ کامیاب ہے جہاں ڈینسٹی بہت زیادہ ہو. فار ایگزامپل لاہور کا ایریا جو گلبرگ ہے وہاں پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے, اسی لیے وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز بہت زیادہ کامیاب ہے. گلبرگ کی مین بولیوارڈ ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پہ سی بی ڈی جو ایک ایریا ڈیولپ کر رہا ہے وہاں پر بھی ہائی رائز کا کنسیپٹ آ رہا ہے, تو وہاں پر تو یہ کامیاب ہے. اس کے علاوہ فیوچر میں لاہور کے جوہر ٹاؤن کو ایک ہائی رائز ایریا وہاں پہ کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ایریاز ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ پیری اربن ایریا کے اندر ہائی رائز کا کنسیپٹ لایا جائے وہ اس وقت پاسبل نہیں ہے. ہاں, جب پیری اربن ایریا ڈیولپ ہو جائے, وہ اربن ایریا کی سٹریم میں شامل ہو جائے, وہاں پر آبادی پہنچ جائے, اس کے بعد وہاں ہائی رائز کی گفتگو شروع کی جا سکتی ہے. تو ایک پروسیس ہے, ہم ایک سٹیپ کو چھوڑ کے اس کے اگلے سٹیپ پہ نہیں جا سکتے. پہلے پیری اربن ایریاز کو اس کی جو ڈینسٹی پلان ڈینسٹی ہے اس کے اوپر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے شہروز صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ نے پیری اربن جو پلاننگ ہے اس حوالے سے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتایا ہے, تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس طرح کے ایریاز کو ڈیولپ کیا جائے. اور شہریار, جیسے کہ شہروز صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اب جو اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے اس سے صرف شہروں کو نہیں, جو آس پاس کے علاقے ہیں ان کو بھی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم 2050 کا جو ایک پلان تھا لاہور کے حوالے سے,
اس طرح کے اگر ایریاز ڈیولپ کیے جائیں گے تو اس پلان کے لیے مزید فائدہ مند ہوگا؟ بالکل، کیونکہ وہ لاہور کا جو ماسٹر پلان ہے اس کے اندر دے ہیو ٹیکن دس انٹو اکاؤنٹ کہ ہم نے جو ہے وہ باقی پیری اربن ایریاز کو ڈیولپ کرنا ہے، جو چھوٹے شہر ہیں ان کو ڈیولپ کرنا ہے. اینڈ دس از واٹ وی ٹاکڈ اباؤٹ بیفور ایز ویل کہ ہمیں بڑے شہروں کو اور بڑا نہیں کرنا، شہروں کے اندر ہائی رائزز اور باقی ایریاز کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو ایک مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو وہ فیسلٹیز جب تک آپ ان پیری اربن ایریاز کے اندر نہیں ڈیولپ کر کے دے گی حکومت، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، تو پھر لوگ پھر بھی جو ہے وہ مطلب ان کا جو ہے وہ انٹرسٹ تبھی ڈیولپ ہوگا اگر وہ فیسلٹیز جو ہیں جو پبلک انفراسٹرکچر ہے، پبلک فیسلٹیز ہیں، وہ ڈیولپ ہوں. تو آئی تھنک دیٹ سم تھنگ دیٹ ہیز بین لیکنگ پیچھے. اگر وہ اس چیز میں کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ واقعی سکسیزفل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اربنائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک عالمی رجحان ہے، لیکن شہروں کے بے ہنگم پھیلاؤ نے بہت سے مسائل کو جنم دیا ہے. نہ چلنے کو جگہ بچی اور افورڈیبل ہاؤسنگ تو متوسط طبقے کا خواب بن کر رہ گیا ہے. سبز جگہیں سکڑ گئی ہیں، زمین کی قیمتیں اور کرایہ آسمان پر پہنچ گئے ہیں، جس کا صحرا اب تک بننے والی ناکام اربن پلاننگ کو جاتا ہے. اور پیری اربن پلاننگ آج کے وقت کی ضرورت ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے ملک کے ہر شہر کو سسٹینیبل گروتھ نصیب ہو. آپ سے لیتے ہیں اجازت اور ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.